बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए स्क्वायर। मैं हूं आपकी मेजबान अस्मा जमशेद। आप सबको पाकिस्तान का ये दिन, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आज की ये नशिस्त भी इसी हवाले से है कि हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानियों की बात करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज के दिन के हवाले से, आज के दिन की इम्पोर्टेंस के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट डिस्कशन जो है वो आपके साथ शेयर करें। सो आई एम सो ग्लैड कि हमारे साथ इसी हवाले से एक गेस्ट मौजूद हैं जिनकी नॉलेज और जिनकी पाकिस्तान के हवाले से खदमात बहुत ज्यादा हैं। So I am so honored to have Mr. Numan Akhtar with us today. He is a sociologist, humanitarian, एक developmental professional हैं आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। आप हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं, जो एक यूएसए बेस्ड आईएनजीओ है जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स की अम्ब्रेला में कुछ ऐसे लोगों की लिए काम कर रही है जो कि शायद अपनी लाइफ को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह से हम जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। So he is doing miracles in this company, and I am so honored that he has joined us today on the special day of Pakistan. Thank you so much, sir, for your time. आपने ए स्क्वायर को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अस्मा जमशेद। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस ख़ास जो है मौका है इस पे बात कर सकूं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है और इस डे की जो मुनासबत है उसमें बहुत सारी जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं। और हम जो है जब बात करते हैं हमारी जो नेशनल डेज हैं या इसके अलावा जो रिलीजियस डेज हैं, तो हम बहुत सेलिब्रेशन उसको सेलिब्रेट करते हैं एक बड़े अच्छे तरीके से। जब हम मैं अगर अपनी बात करूं इस डे की मुनासबत से स्टार्ट करता हूं, तो आई बिलोंग्स टू अ रिमोट एरिया, एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, जिस तरह हम छोटी ईद या बड़ी ईद मनाते थे, तो इसी तरह हमें खुशी होती थी कि हम 14 अगस्त भी मना रहे हैं। तो हमारे लिए यही होता था कि ये भी हमारे लिए एक ईद का दिन है। तो आज भी वही फीलिंग और वही जज्बात होते हैं। तो इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि हमारे जो इंसेस्टर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, बिल्कुल उन्होंने भी इसी दिन को इसी मुनासबत से मनाया और बड़ी मोहब्बत से और इसार से उस इस डे को सेलिब्रेट किया। तो अगर वही चीज़ें जो हैं वो हमारे तक पेनिट्रेट हुई और एक मुहब्बल वतनी का जो जज्बा है, जो चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इस पे हिस्ट्री को देखूं, थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो ये 1857 की जो जंग आज़ादी है उसमें सर सैयद अहमद खान का जो है एक रोल है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, तो तहरीक आज़ादी का जो मिशन है जो 1906 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग नून जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उसके 1916 में कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उसके सदर बनते हैं। तो उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, तो 1929 में 14 पॉइंट जो 14 निकाल जो बड़े मशहूर है वो दिए गए अगेंस्ट जो है वो नेहरू रिपोर्ट की। और उसके बाद 1930 में कुतबा इलाहाबाद या जिसे टू नेशन थ्योरी कहते हैं हम, तो उसको जो है वो बयान किया गया, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है। और मेजर जो है असल जो हम जो दो कौमी नजरिया की बात करते हैं तो वो वही है। तो लेटर ऑन जब हम आगे जाते हैं, तो 23 मार्च 1940 की और उसके बाद 1946 में जो पहली दफ़ा जो है वो रियासत पाकिस्तान का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया, चौधरी रहमत अली ने उसको इस्तेमाल किया। तो अब इसमें जब हम पीछे जाते हैं तो हिस्ट्री में हिस्टोरियंस में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ का इस पे इतफाक होता है, कुछ इतफाक नहीं करते। और कुछ जो है वो कायद आजम साहब को कहते हैं कि उनकी जो लेगेसी थी वो सेकुलरिज्म पे बिलीव करते थे। कुछ कहते थे कि नहीं जी वो एक रिलीजियस पर्सन थे। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें हम पीछे हिस्ट्री में जाने का और सारी चीज़ों को दोबारा से उसका निचोड़ निकालने का और क्रक्स कुछ निकलता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहस है। हर किसी का एक अपना है। जो एक सेकुलर पर्सन है वो
قائد اعظم کو سیکولر بنا دیتا ہے، جو ایک ریلیجیس جو ہے وہ اینٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ ان کو ایک ریلیجیس پرسن بنا دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی جو ہے آئی تھنک جو ایشو تھا میجر وہ یہ بنا کہ پاکستان بننے کے فوری بعد جو آئین کی ترمیم نہ ہو سکی، تو اس میں پھر ایک اتنا بڑا گیپ آ گیا کہ جس میں ہم جو ہے وہ ایک پوائنٹ یا ایک فوکس ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ رہ نہ سکے، اور اس میں ایک کنفیوز جو ہے وہ ایک سوسائٹی جو تھوڑی سی اس میں آ گئی. پر یہ ایک ہسٹری ہے جس کا میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس میں پیچھے جائیں تو اس کا، لیکن ان جو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بن گیا، پاکستان ایک آزاد ملک بن گیا، اور اس کے پیچھے کوئی اس کے پیچھے ایتھنیسٹی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ مسلم ہندو فسادات جو ہے اس کو بیس بنا کے نہیں ہم بات کر سکتے. اس کے پیچھے جو ہے کوئی ریجنل جو ہے وہ اس کو بیس بنا کے نہیں ہم بات کر سکتے. صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی چیز تھی جس کے اوپر جو ہے وہ بنا، وہ یہی تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر جو ہے وہ آج بھی ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو اس کلمے کی بنیاد کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ اس میں صرف اور صرف مسلم رہیں گے، یا کیونکہ یہ پاکستان کا ایک پورے ورلڈ کے اندر ایک ایسا فلیگ ہے جس میں ہم مائنورٹیز کا ایک وائٹ جو کلر ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ. تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ وہ کنٹری ہے جس میں مائنورٹیز کے رائٹ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو آگے میں اگر اس کو لے کر چلوں تو جو بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہر بندے کو ایک اس کا کریٹک کرنے کا حق ہے، وہ اس پہ کریٹیکل انالیسس کر سکتا ہے، لیکن اس پہ جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے اسپیکٹس ہیں وہ بھی زیادہ. تو جسٹ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ ابھی گوگل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف یہ لکھیں کہ پازیٹیو سائڈز آف پاکستان تو آپ کے پاس تھاؤزنڈس آف آرٹیکلز آ جائیں گے. اگر آپ دیکھیں گے کہ نیگیٹو سائڈس آف پاکستان تو آپ کے پاس تھاؤزنڈز آف آرٹیکلز آ جائیں. تو اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ کہ ہم جو ہے وہ کس طرف اس چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو آج کل جو ہے وہ ایک بہت ساری ویو جو ہے وہ اس طرح چل رہی ہے. کچھ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ہم وہ ایک نیگیٹو جو ہے وہ ایجنڈے کو پرموٹ کرے، اور اس کو نریٹ کیا گیا، اور اس کے تھرو جو ہے وہ بہت ساری یوتھ جو ہے اس کے اندر، ان کے مائنڈ کے اندر یہ چیزیں پینیٹریٹ کی گئی کہ دس کنٹری از ناٹ سیف فار ایوری ون. اور اس میں مائنورٹیز کی بھی بات کرتے ہیں، اس میں ریلیجن کی بھی بات کرتے ہیں، ایتھنیسٹی کی بھی بات کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی اس میں بتائی جاتی. تو اگر میرا جو ہے میں نے بہت ساری چیزوں پہ اس پہ اسٹڈی کی. اگر میں اس پہ بات کروں تو میں سب سے زیادہ جو میرے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، جو کلوز سرکل ہوتا ہے، تو میری سب سے زیادہ انہی پہ ہی کریٹیکل انالیسس بھی انہی پہ ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ انہیں سب سے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو ان کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو میرا ملک ہے، جو میرا وطن ہے، تو میرا اس پہ کریٹیکل انالیسس کرنا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن وہ اس کے اگر میں اگر کوئی زیادہ بہتر کریٹیکل انالیسس کر سکتا ہوں پاکستان پہ ایز کمپیئر ٹو افغانستان، یو ایس اے اینڈ ادر کنٹریز، کیونکہ میں یہاں پہ پلا بڑا ہوں، مجھے پتا ہے اور کس ڈائیورسٹی میں رہا ہوں. ایک ریموٹ ایریا سے نکل کے پھر ایک اس میں ایک میٹروپولیٹن سٹی میں آنا، اور اس کے دوران بہت سارا ایک جو ہے وہ ایک لمبا سفر ہے، اس کو دیکھنا، بہت سارے لوگوں سے ملنا. تو جو اصل میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کو میں اگر تھوڑا سا دیکھوں اس کے بعد میں آگے جاؤں گا. ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان بننے کے فوری بعد سب سے پہلے ہمارے پاس اکنامک کرائسس تھے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی ضرورت تھی. اکنامک کرائسس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ سپورٹس کی ضرورت تھی. تو ان سپورٹس نے کیا کیا کہ اس میں ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کیا، جس میں کچھ پاکستان کچھ چیزوں کی نظر ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک کنفیوژن چلتی رہی ہسٹری کے اندر. لیکن اگر میں اپنی اس میں بات کروں تو میں اس میں تو بہت ساری ہسٹورین مفکر جو ہیں وہ جتنے بھی
ہمارے اسکالرس ہیں ان سے ہٹ کے میں اپنے اس پہ انالیسس پہ بات کروں گا. میں نے اپنی جو لائف ہے اس کے جو 28 ایئرس جو ہے وہ پاکستان میں ابھی گزار چکا ہوں اور آگے چل رہی ہے جو زندگی, اس میں نے جو اسٹڈی کیا ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں پاکستان کے, جس کو بیس بنا کر پاکستان کو ایک نیگیٹو جو ہے وہ ایجنڈا ہے جو اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز ہے, ارلی چائلڈ میرجز ہے, اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وومن کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ جی اس میں لائک فیمنزم کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی اس میں جو اوپریس کیا جاتا ہے وومنس کو ہاؤس ہولڈ لیول پہ, اس کی باتیں ہیں. تو ہمیں ایک فگرز اور ایک ریسرچ مل جاتی ہے کہ اس پہ, اور وہ ریسرچ بھی کچھ جو ہے وہ کافی جنہوں نے کی ہے وہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے جنہوں نے پاکستان میں آ کے کی, اور اس میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ ایشوز ہیں. لیکن جب آپ ایز اے وومن دیکھیں, آپ یونیورسٹی میں گئی ہیں, میں جو ہے وہ یہاں سے ایک لو مارجن ایریا سے نکل کے ایک میٹروپولیٹن سٹی تک ہے, تو میں نے بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو صرف ریسرچز کی حد تک دیکھی ہیں, لیکن اس میں اس طرح کی جو ہے ونربلٹی نہیں دیکھی جس کو پروموٹ کیا گیا. ہمارے پاس ایک ایسے ایجنڈے کو نریٹ کر دیا گیا ہے, پینیٹریٹ کر دیا گیا ہے چیزوں کو, جس کا حقیقت میں جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہے, اگر ہم سوسائٹیز کے ایشوز کی بات کرتے ہیں تو ہر سوسائٹی کے اپنے سیپریٹ ایشوز ہیں. آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں, آپ اگر فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے ایشوز ہیں, وہ بھی ابھی تک چل رہے ہیں. تو پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے, لیکن ایک پازیٹیو سائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیشن ہے موسٹ گیونگ نیشن ان دا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کروں تو کچھ ہے, جس طرح میں نے ابھی آپ سے ایک چیز ذکر کیا ہے ایک بات کا, وہ یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے اپنی کنٹری کو سرو کرنے کا. تو پرسپیکٹو یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ملٹی نیشنل جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ سے انسٹیٹیوٹ آئے, اور انہوں نے ریسرچ کی اور اس بتایا کہ آپ کے اتنے زیادہ فلاز ہیں. لیکن جو ہمارے پاکستانی ہیں جو آج سے 50 سال پہلے اور 70 سال پہلے جو فرسٹ ورلڈ میں چلے گیا, کوئی یورپ میں سیٹل ہو گیا, کوئی یو ایس اے میں سیٹل ہو گیا, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں ایشوز کیا ہے, ہم نے اس کو پے بیک کرنا ہے, اور بے شک وہ جو بھی ایشوز ہیں ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی فلڈ آتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ سرکاری ہوتی ہے, اور جو ایڈز ہیں جو انٹرنیشنل لوکل ایڈز ہیں اس کی بعد میں بات ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو لوکل کمیونٹی سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ کھڑی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جب کوئی بات آتی ہے کوئی ٹیررزم کی, تو ہمارا پورا جو ہے وہ قوم ایک ساتھ یکجا ہو کے اس کو دیکھتی ہے, اس ایشوز کو حل کرنے کے لیے, اور جو رائٹس ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہمارا جو یوتھ بلج ہے وہ 65% یوتھ پہ کنسسٹ کرتی ہے, پاکستان جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے. تو اس یوتھ بلج میں اتنی زیادہ پازیٹیوٹی ہے کہ صرف ہم ایک بہاولپور یونیورسٹی کے ایک ایشوز کو دیکھ کے اس پوری یوتھ کو جو ہے وہ ایک غلط ایجنڈا نریٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے. میں نے خود جو ہے وہ ایک کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں, اور اس کے بعد اپنے پروفیشنل کریئرز میں ڈفرینٹ جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں سے ملنا اور ان سے بات کرنا, اور ایک ڈائیورسٹی ہے پاکستان کے اندر, تو اس کو ایکسپلور کرنا. تو کبھی بھی میں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں پائی کہ جس کو میں اس طرح کھل کے کہہ سکوں جی کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو ایک مائنر لیول کے ایشوز تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پورے ورلڈ کا فرسٹ ورلڈ کا کوئی بھی بات کریں تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل کا کیا ایشو ہے, تو یو ایس اے کا کیا ایشو ہے, اور جرمنی کا کیا ایشو ہے, اور بے شک وہ ورلڈ میں ٹاپ کری, ایون کہ چائنا ہمارا جو ہے وہ, اور انڈیا کو آج کل ہم نے بہت سارا اس میں پروموٹ کیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, تو ساری چیزیں آتے ہیں. تو اسی میں ہمارے
جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں آج کل جو ایک ویو جو چل رہی ہے ہمارے یوتھ کی کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں، تو اس کا بھی ہم اس کو نیگیٹو نہیں لے سکتے، وہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ یوتھ ہے جو اتنی جو ہے سینسیبل ہے، اتنی ذمہ دار یوتھ ہے کہ وہ اگر وہ جا رہی ہے تو وہ اپنی فیملیز کے لیے جا رہی ہے اور اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے جا رہی ہے اور اس کو پے بیک کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اب اس کو بھی نیگیٹو نہیں لیا جا سکتا کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر آپ کے پاس، اللہ کے نبی نے بھی تجارت کا حکم دیا کہ آپ اس پہ تجارت کریں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ بھی لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم وہ پاکستان کے، ہمیں ایک گلوبل لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور وہاں سے جو بہتر چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے ہمیں اپنے کنٹری کو سرو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ہمارے جو ریجنز ہیں، جو صوبے ہیں، اس میں اتنی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے کہ آپ پنجاب سے جو ہے وہ سندھ میں جائیں گے تو آپ کو ایک ڈفرینٹ کلچر ملے گا، ڈفرینٹ لوگ ملیں گے وہاں سے آپ کو چیزیں بہت سے، اگر کشمیر میں جائیں تو وہاں کے لوگوں کی جو ہے وہ ایک وہ ڈائیورسٹی ہو رہا ہے، کلچر ہو رہا ہے۔ تو اتنا واسٹ کلچر ہے، اتنی واسٹ ڈائیورسٹی ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں مائنورٹیز کی بات کروں تو صرف اور صرف ایک، آپ سیالکوٹ کے واقعے کو بیس بنا کے اگر آپ پاکستان کی مائنورٹیز اور اس جو فلیگ کے اندر وائٹ فلیگ ہے اس پہ اگر آپ ایک دبا لگانا چاہتے ہیں تو وہ ایک ٹھیک جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ اسی کے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی ہمارے جو بالکل نیبر کنٹری ہے اس کے اندر 52 جو ہے وہ 52 ٹائپس آف جو ہے وہ رائٹس چل رہے ہیں جو صرف مائنورٹیز جو ہیں وہ مانگ رہی ہیں، اور وہ پراپر وہ اسٹرائک چل رہی ہے اس کے اگینسٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں آئے۔ تو آپ مجھے اس کے کمپیریزن میں پاکستان کا بتائیں تو آپ کو شاید اس میں ایک دو بھی نہیں نظر آئیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر میں اس کے نیچرل ریسورسز کی بات کروں یا اس میں بات کروں کہ ہمارے پاس پاکستان میں پوری ورلڈ میں جو 8000 پلس جو ہے وہ اس کی ہائٹ کی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ پہاڑی چوٹیاں، جو اس میں پاکستان کے پاس 4 ہیں، اور پورے ورلڈ میں سیکنڈ جو ہے وہ ہائیسٹ جو ہے وہ سالٹ مائن جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ تو جو سب سے بڑا جو ہے وہ تربیلا ڈیم ہے، ورلڈ جو ہے وہ لارجسٹ ارتھ فلڈ جو ہے وہ ڈیم ہے، تو وہ پاکستان کے پاس ہے۔ تو وہ بھی ہم نے ہی بنایا تو بنا ہے نا، وہ کسی اور نے تو نہیں باہر سے آ کے بنایا ہے وہ۔ تو یہ جو یونیورسٹی جو بنی ہے تو یہ بھی تو ہم نے ہی نہیں ہے اس میں، اور یہ جو اتنی یوتھ یہاں سے اسٹڈی کر کے پورے ورلڈ کے اندر جا رہی ہے، تو کیا اتنا کنٹری جو ہے وہ اس کا لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے، یا ایجوکیشن کا لیول اتنا وہ ڈاؤن ہوتا ہے، تو کیا فرسٹ ورلڈ یا دوسری کنٹریز اس کو ایکسیپٹ کرتی؟ تو مطلب ہمارے لوگوں کے اندر کچھ ایسا ہے تو اس کو ایکسیپٹنس ہے پورے ورلڈ کے اندر۔ تو یہ ایک اس کے اندر ایک جو چیز ہے۔ تو اس کے بعد ہماری جو دوسری چیز ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ ہے ہمارا جو ریلیجن ہے، اس کو ایک ملاازم کو بیس بنا کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں اگر یہ بات کروں کہ یہ کچھ ملاز ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن آپ 95% جو ہے ہمارے ریلیجیس اینٹیز جو ہیں انہوں نے بڑا میجر رول پلے کیا ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، ٹیبل ٹاک کے ساتھ بیٹھ کے آگے بات کرنے کے لیے انہوں نے بہت میجر رول پلے کیا ہے۔ پاکستان کے اندر بیٹھ کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹرین کر کے جو پورے دنیا میں ہمارے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے مل کے اس کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی اس طرح کا ہوتا تو سعودی عربیہ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں ہمارے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں پوزیشن ہولڈرز نہ ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ہوتا تو لندن میں اور یو ایس اے میں ہمارے جو ہے وہ مرکز نہ ہوتے جس میں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری ورلڈ کے اندر، اور یو ایس اے ایک ایسا کنٹری ہے جس میں ہم بہت زیادہ کرٹیک کرتے ہیں، اور جو پاکستانی مسلمز ہیں سب سے زیادہ سینٹرز
اسلام کی تبلیغ کے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور وہ پراپر ریسرچر بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ اینڈ وٹ از دا ریئل اسلام. تو یہ اتنی جو ہے وہ چیزیں پازیٹیو چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی، ہمارے پاس کہتے ہیں جی چائلڈ لیبر کا بہت بڑا ایشو ہے. تو جنہوں نے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کیا انہوں نے یہ بول دیا کہ جو چائلڈ لیبر کا ایشو ہے تو آپ لا کی انفورسمنٹ کر دیں تاکہ یہ 16 ایئر یا 18 ایئر جو بچہ ہے وہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر نہیں کرے گا. تو میرا بھی ایک ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے اتنے ملینز آف ڈالرز میں بھی ریسرچ یہ کی، اور ایک میرے خیال ایک میٹرک کے بچے کو بھی پتا چل جائے گا کہ چائلڈ لیبر کے پیچھے اکنامک کرائسس ہے. ایک گھر کا بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اور اس کا فادر نہیں ہے، تو obviously اس کے سر پہ پہلے جو ہے وہ اپنی بھوک کو ختم کرے گا، پھر وہ اپنی ایجوکیشن کو دیکھے گا. تو انہوں نے باہر سے آ کے یہ کام کیا کہ آپ کے یہ مسئلے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے یہ بچہ یہ اسکول نہیں جا رہا اور اتنی بڑی فگرز ہے اور اٹس اے برننگ ایشو تو اس میں لیجسلیشن کی ضرورت. انہوں نے کہا اس میں لیجسلیشن سے پہلے اس بچے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اکنامکلی. تو میں اگر اس میں دیکھوں کہ ایز اے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا جو ہے پروفیشنل کے طور پہ اگر میں صرف ہیلپنگ ہینڈ کی بات کروں تو یا اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ اخوت فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ ایدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری یہاں پہ انسٹیٹیوٹس آپ کو مل جائیں گے، اور آپ اگر ان کو اسٹڈی کریں گی تو ان کا کتنا بڑا میجر رول ہے ہمارے اس کنٹری کو بہتر بنانے کے لیے. ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ، میں تو خود بچوں سے ملتا ہوں اور ساری چیزیں کرتا ہوں، تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے بچوں کو اس چائلڈ لیبر سے نکال کے پہلے اس کے اکنامک کرائسس کو ختم کیا، اور پھر ہم نے کہا کہ اب آپ اسکول جائیں. تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ جی یہ لا بنا دیں اور اس طرح سے ہو جائے. اور اس طرح ارلی میرجز کا جو ایشو ہے اس کو بیس بنا کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کی سوسائٹی اتنی ونریبل ہے، تو اس کے پیچھے لیک آف ایجوکیشن ہے. تو اور اس میں کبھی بھی اس کنٹری کے اندر کوئی بھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے جس نے یہ بات کی ہوگی کہ وومن کو ایجوکیشن آ گئی ہے. تو ابھی بھی آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں گی تو اس میں جو میجر پارٹیسپیشن ہے وہ وومنس کی ہے، تو خواتین کی ہے، اور وہ ایک میجر رول پلے کر رہی ہے نہ صرف اس پاکستان میں اور آگے. تو یہ کچھ بیس لیس ایجنڈاز ہیں، کچھ فینومنل جو ہے وہ اس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک یہ باتیں ملتی ہیں کہ جی یہ مت ایشوز ہیں، یہ ایشوز ہیں. آئی نو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں ہے، پاکستان فیس کر رہا ہے ٹیررزم کو، پاکستان فیس کر رہا ہے اکنامک کرائسس کو، اور پاکستان جو ہے وہ فیس کر رہا ہے ایک بہت بڑے جو ہے میجر جو ہے وہ ففتھ جنریشن وار کو. تو اتنے زیادہ چیلنجز کو آپ ایک ساتھ جو ہے وہ لے کے نہیں چل سکتے. تو جہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ 76 جو ہے وہ پاکستان کی اینیورسری ہے، تو تب ہم کہاں تھے اور اب ہم کہاں ہیں نا. تو اتنا جو 76 ایئرز میں اتنی جو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے تو وہ بھی ہم نے کی ہے، ہمارے لوگوں نے کی ہے، ہماری گورنمنٹس نے کی ہے، ہماری پاکستان آرمی نے کی ہے. ہمارے اس میں ایجوکیشن سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے، ہمارے اس میں ریلیجیس جو ہے وہ اینٹیز کا بہت بڑا رول ہے. ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان سے آپ جا کے دیکھیں تو وہ بالکل اس کنٹری کے اندر خوش ہیں. ایسا کبھی نہیں آپ کو ملے گا. آپ گلگت بلتستان میں جائیں، آپ کشمیر میں جائیں، آپ سندھ کی ہندو مائنورٹی سے ملے، آپ کو ایون کہ میرے خود جو ہے وہ کلاس فیلوز بہت سارے دوست ہیں جو احمدی جو ہے وہ اس سے بلو مائنورٹی سے بلو کرتے ہیں، ان سے بھی تو وہ صرف کچھ چیزوں کو بیس بنا کے میرے خیال میں اس کو پینیٹریٹ کرنا اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو خراب کرنا، تو دس از ناٹ اے گڈ تھنگ فار اس اینڈ فار فیوچر جنریشن. اور لاسٹ جو ہے بالکل وہ صحیح. میں بات کروں گا کہ جو آخری بات جو ہے وہ یہ کروں گا کہ
ہمارا جو یہ کلچر ہے، خاص طور پہ جو ویسٹ کلچر، ایسٹ ہے، جو ایشین کلچر ہے، اور جس میں موسٹلی جو ہے یہ پاکستان کی ہمارے اتنے اسٹرانگ جو ہے وہ بانڈنگز ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. ہمارے پیرنٹس نے اتنا سیکریفائز کیا ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے اپنا کچھ نہیں. آپ دیکھیں وہ ایک انہیں کچھ چاہیے ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے علاوہ. آپ اگر باقی دیکھیں تو کمپیئر کریں تو سب سے پہلے وہ اپنے ان کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں جو پیرنٹس کے یہ ہیں. تو انہوں نے یہ سیکریفائز جو کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم بڑے ہو کے یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب ہمارے لیے سیف نہیں ہے، کہ اس کے یہ ایشوز ہیں. وہ سیکریفائز انہوں نے یہ کیا کہ وہ خود جو ہے اس کنٹری میں سیف رہ سکے، اور ان کو پروٹیکٹ ہم نے کرنا ہے، نہ کہ ہم نے جو ہے وہ جب انہوں نے سب کچھ ہمیں دے دیا اور اس میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایجوکیشن کا جنریشن گیپ آ گیا، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، اور جو وہ ہیں وہ ان کے ایجوکیشن انہیں تو کچھ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ ہوگا جو ہم بتائیں گے. تو یہ بھی بالکل ایک غلط جو ہے وہ نیریٹو ہے. تو لاسٹ جو ہے میں جو ہر اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں ہمارے پاس جن سے بھی بات ہوتی ہے، تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جس سوسائٹی سے آپ نکلے ہیں اس سوسائٹی کا آپ کے اوپر ایک قرض ہے. ٹھیک ہے، آپ سے آپ کو اگر اس سوسائٹی میں کسی نے ہنس کے بھی بات کی ہے نا، تو اٹ مینس کہ اس نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا آپ کی لائف کے اندر. تو اس جو اس بندے نے کچھ سیکنڈ کے لیے ہنس کے بات کی ہے، اس سوسائٹی کو پے بیک کرنے کا بھی آپ کے فرض ہے، اس قرض کو آپ نے پورا کرنا ہے. میں جس مٹی سے نکلا ہوں، جس ایریا سے نکلا ہوں، اور میں پڑھ لکھ کے اور میں کہہ دوں کہ جی وہاں پہ تو اتنے زیادہ کرائسس ہے اور وہ لوگ تو جہالت میں ڈوب گئے ہیں، اور میں وہاں سے نکل آیا ہوں، تو میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ مجھ سے بڑا جو ہے وہ پڑھا لکھا جاہل جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو پھر میں یہ بات کروں کہ نہیں جی وہ ایک بہت بڑا فرق آ گیا اور وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو جو میں نے اسٹڈی کیا اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں نے ان کو قائل کس طرح کرنا ہے کہ واٹ از رانگ اور واٹ از رائٹ جو ہے. تو یہ وہ ضرورت ہے. اور آپ اور میری ریکویسٹ ہے پورے پاکستان کی یوتھ سے اور جو بھی یہاں پہ سن رہا ہے ان سے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف اور صرف اپنی سوسائٹی کو پے بیک کریں. تو پاکستان ول بی دا سیف کنٹری، پاکستان ول بی دا موسٹ ریسپیکٹیبل جنریشن ان دا ورلڈ، موسٹ ریسپیکٹیبل نیشن ان دا ورلڈ. تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ صرف قائد اعظم نے 14 نکات لکھے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 پوائنٹس میں میں بات کرتا ہوں، یا یہ سمجھ لیں کہ میرے ہی 4 نکات. میں کہتا ہوں کہ آپ کے لائف کے اندر جو 4 چیزیں ہیں نا، وہ ان 4 ایلیمنٹس یا 4 پوائنٹس پہ آپ کو نالج ہونا اور ایک پازیٹیو نالج ہونا بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں اس کنٹری کی ریئل ہسٹری، اس کی آئیڈینٹی، آپ کی ایتھنیسٹی، مائنورٹیز، اور ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد جس ریلیجن سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس ریلیجن کی بیسکس کیا ہیں، اس ریلیجن کی روح کیا ہے، وہ دین ہے کیا، اور وہ ہم اس میں ہم چاہتے کیا ہیں، وہ اس میں امن کا پیغام کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تیسری بات میں کہتا ہوں کہ جس فیلڈ آف اسٹڈی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، آپ سوشالوجسٹ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ مائکرو بایولوجسٹ ہیں، فارماسسٹ ہیں، جو بھی، تو اس کا نالج آپ کو ہونا بہت ضروری ہے. تو جب آپ کی ڈسکشن آپ کی فیلڈ آف اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہوگی تو آپ یو ول بی مور کیوریس کہ مجھے اس پہ اپنی اسٹڈی میں اس پہ زیادہ نالج گین کرنا چاہیے تاکہ میں اس پہ مزید بات کر سکوں. تو فورتھ جو ہے وہ پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں گلوبل چیلنجز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پہ کتنا پڑ رہا ہے. ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں پاکستان جو ہے وہ پاکستانیوں نے بہت بڑا نقصان، حالانکہ پاکستان کا 0.01% اس پہ رول ہے کلائمیٹ چینج پہ، اور اس کا جو پاکستان کو اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ 14% جو ہے وہ ایشیا کے اندر. اب دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے ہمارے پاس چائنا ہے، یو ایس اے ہے، یورپ ہے، انڈیا، ان سب کی انڈسٹری نے اس کو گلوبلائزیشن کو ڈسٹرب کیا
ग्लोबल वार्मिंग हुई, और उसका असर जो है वो पाकिस्तान पे इसलिए हुआ क्योंकि हम जियोग्राफिकली उस एरिया पे बिलोंग करते हैं किस वजह से। तो अब कुछ लोगों को तो इसका पता नहीं है, और वो उल्टा एक नेगेटिव जो सोच वो पेनिट्रेट करती है उसमें डाल देते हैं कि जी ये है मसले जो है, ये इश्यूज है, ये सारी चीजें हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं तैयार हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो ये टॉपिक ऐसा है, बातें बहुत सारी हैं कि अगर आप चलते रहो तो मैं बिना सांस लिए भी इसमें घंटा 2 घंटे बातें कर सकूं। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल जो है वो उसमें मुझे टाइम देने के लिए। बिल्कुल सर, आपने आपका बहुत कुछ सवाल हो तो पूछिए। ब्यूटीफुली, जी जी बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुली आपने हर एस्पेक्ट को वन टू वन जो है वो डिस्कस किया है यहाँ पे, कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कुछ थॉट्स पेनिट्रेट कर चुके हैं, यूथ के अंदर कुछ थॉट्स पेनिट्रेट कर चुके हैं। वो एक मीम बहुत मशहूर थी सोशल मीडिया पे, कि जो बच्चे पाकिस्तान के दिन पे अपने घर को झंडियों से सजाते थे, आज वो घर छोड़कर जाना चाह रहे हैं। तो उस थॉट को भी आपने उसकी भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर यह बात भी है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड नजर आती है पाकिस्तान की यूथ, स्पेशली वी आर 64% ऑफ यूथ। वो जो हम बात करते थे कि यूथ जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो आज हम देखते हैं कि वो जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल था, वो पाकिस्तान का इस टाइम पे करंट सिचुएशन है, हम पाकिस्तान का हाल है इस टाइम पे, और वो मुस्तकबिल वाली सिचुएशन से हम निकल आए हैं। सो क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की यूथ इस टाइम पे उस मकसद को पूरा कर रही है जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान लिया था, और आज के दिन की इम्पोर्टेंस को वो उस अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस अंदाज से पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने का हक है? आई थिंक इसमें थोड़ी नर्वसनेस है, कुछ चीजें हैं जो अभी हमें देखने को मिलती है कि यूथ जो है वो मायूस है वो पाकिस्तान से, और उसकी फ्यूचर से भी मायूस है। उसके जो प्रेजेंट जो है वो तो ऑलरेडी, उसकी एक वजह ये है उसमें, अगर हम उसकी थोड़ी सी जो है वो उसके देखें बैकग्राउंड, तो आपको पता होगा कि ये एक जो मायूसी की जो एक वेव है, ये कोविड के बाद ज्यादा आई है। कोविड से पहले इतना ज्यादा इशू नहीं था जितना अब है। तो कोविड के बाद हुआ ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया ना। तो उसमें उसका जो है जाहिर बात है उसमें पाकिस्तान ने भी उसको फेस किया। हालांकि पाकिस्तान ने कोविड की जंग जो है वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी लड़ी, और पूरे हम जो एशियन कंट्रीज हैं उनको उनसे अगर कंपेयर करें तो उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया तो उसके अंदर जो है हमारी यूथ जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा होगी, और जो समाल जो है बिजनेस एंटिटीज थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो हमारे पास मल्टीनेशनल जो है वो इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो वहाँ से निकाला, जो है वहाँ पे हायरिंग जो है उसको रोक दिया गया, और एक खास परसेंटेज जो है वो उसको जॉबलेस होगी वो वहाँ पे। तो उसका जो मेजर बाकी सारी चीजें तो चल रही थी, जाहिर बात है हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पहले से इश्यूज थे, इकोनॉमिक क्राइसिस भी थे, लेकिन उस वेव के बाद जो है वो जो एक ग्लोबल चीजें लेवल की चीजें थी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसला था, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो उसका जो एक असर पड़ा है वो पड़ा है हमारी यूथ के ऊपर। ठीक। तो उसके बाद मैं किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की या उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जो एक एजेंडा निरेट कर दिया गया ना कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर यूथ, पाकिस्तान, उसको वो भी मतलब एक हद तक ठीक नहीं है। हाँ उसमें इश्यूज जरूर है, लेकिन अगर उसके बाद अब होता ये है कि हमारे ये पूरा आप देखेंगे कि एक अगर मैं पाकिस्तान की पूरी कौम को अगर देखूं तो हमारी एक जो कौम है वो उसमें एक इमोशन का आंसर बहुत ज्यादा है। तो इसको एक इमोशनल जो है वो नेशन कहना कोई गलत बात नहीं है कि जब 65 की जो है वार हुई उसमें भी ये सारी कौम जो है वो बाहर आ गई, और वो भी सिर्फ वो इमोशंस की बेस थी। 71 में भी यही हुआ, वो भी इमोशन। आज भी हम कश्मीर की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इमोशंस है वो जिसपे हम लोग बाहर निकलते हैं। और अगर इसको आप कंपेयर करें
पूरे वर्ल्ड की मुस्लिम जो है वो कंट्रीज है वो इतनी इमोशंस उसमें नहीं है जितने हमारे लोग इमोशनल हैं। तो उसमें फिर होता ये है कि इमोशनल कौम को जो एजेंडा दिया जाता है उसके पीछे लग जाती है, और उससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं उनका। अब आप देखेंगे कि इससे पहले एक वेव आई, वो वेव ये आई कि आप एजुकेशन डिग्रीज को छोड़े, आप शॉर्ट कोर्सेज करें, और उसमें इतने ज्यादा लोगों ने इस यूथ को बेवकूफ बना के शॉर्ट कोर्सेज के जरिए, वो जिसने शॉर्ट कोर्स किया वो तो अमीर हुआ नहीं, और जिसने शॉर्ट कोर्स सिखाया वो अमीर हुआ। ठीक है, अब आगे फिर ये हुआ कि एक एजेंडा नरेट हो गया कि ये मुल्क सेफ नहीं है, आप इससे बाहर चले। तो पूरी जो है वो कौम उस पीछे लग गई। आज भी 40,000 जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट ऑफिस का डेली विजिट कर रहे हैं। तो ये भी अब एक जो है वो वेव चल गई है बात। लेकिन मैं इसको कभी भी नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो यूथ इतनी कॉन्शियस है तो वो कंट्री से बाहर जाना चाह रही है ना। अगर वो इतनी कॉन्शियस ना होती तो वो कहती कि जी ठीक है, इस मुल्क के तो हालात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम जैसे हालात हैं उसमें गुजारा कर लेते हैं, पड़े रहते हैं, तो कोई नहीं कह रहा। लेकिन उनका एक पे बैक करने का इतना मेजर रोल होना है पाकिस्तान की इकॉनमी पे, और उसको अभी पॉजिटिव सेंस में लेने की जरूरत है। और आगे मैं अगर बात करूं तो वो ये है कि मेरी बस ये जो यूथ जा रही है उनसे ये गुजारिश है कि आपने सिर्फ एक काम करें कि मुझे पता है कि हम यहाँ से मायूस होकर ज़रूर जा रहे हैं, और हम ये लोग वहाँ पे जा भी एजुकेशन को बेस बना के अपने जो है वो जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है वो जाएं ज़रूर, और वहाँ पे फौरी फौरी जो है पहले जो 2-3 साल आपकी डिग्री के हैं उसको कंप्लीट करें अच्छी तरह। उसमें बेशक आपका वहाँ पे सिर्फ ब्रेड एंड बटर पूरा हो रहा है, तो या आपके जल्दी जल्दी आप उसको हालात को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश ना भी करें, आप अपनी डिग्री को पूरा करें, आप एजुकेट हूँ, उसके बाद आप उस अपनी डिग्री के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे ग्रोथ करें। दुनिया में जहाँ पे भी बैठे हैं तो हमें ज्यादा रिस्पेक्टफुल फील करेंगे कि हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे लोग अ, जो है वो और जॉब में नहीं होने चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट हैं, वो यहाँ पे सारी जिंदगी के लिए वो कहीं पे गार्ड या कुछ या इस तरह की जॉब में नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ पे जाएं हमारे लोग, और वहाँ पे जाके एज सीईओ बने और रिप्रेजेंट करें पूरे वर्ल्ड को, पूरे पाकिस्तान को। तो बस ये है उसमें। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है किसी किस्म की। ये जो लोग हैं जो अभी जा रहे हैं ये एक दिन यही वापस आके यहाँ पे स्टार्टअप्स करके जो यहाँ पे लोग हैं इनके लिए बहुत बड़ा जो है वो मेजर सोर्स बनेगी। थैंक यू। जी सर, आई एम ऑडिबल टू यू? जी जी। इस वो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान की यूथ में जो इनसिक्योरिटी है वो किस वजह से है। कुछ बहुत इंसाइटफुल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सर ने कि हम उन इंस्टेबिलिटी को किस तरह से कवर कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के मौजूदा इश्यूज को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। हम हमेशा एक बात करते हैं कि जब हमने कोई पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करना होता है, सो वी ऑलवेज से कि ये सोसाइटी जो है वो हमसे है, हमने ये सोसाइटी बनाई है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ पॉजिटिव पॉइंट। और एट द सेम टाइम जब हम कोई नेगेटिव बात डिस्कस कर रहे होते हैं, सो वी से कि सोसाइटी ऐसी है तो इस वजह से हम ऐसे हो गए हैं। सो इन दोनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान आपसे ही है, पाकिस्तान बेसिकली हमसे ही है। हम यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस 64% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हम पाकिस्तान के अंदर किसी प्लेटफॉर्म पे करें या हम किसी एजुकेशनल वजह से पाकिस्तान से बाहर जाके करें। सो वी बेसिकली रिप्रेजेंट पाकिस्तान। सो कोई भी इंडिविजुअल अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है किसी भी वजह से, फाइनेंशियली बेहतर होने के लिए, अपना लाइवलीहुड बेहतर करने के लिए, इवन पाकिस्तान को पे बैक करने के लिए, सो वी शुड बिहेव लाइक दिस एंड वी शुड रिप्रेजेंट आवर कंट्री कि हम किसी ऐसे कंट्री से आए हैं जो कि एक दुनिया का एक बेस्ट पार्ट है, जिसने अपनी नेशन को
اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ کسی دوسری کنٹری میں جا کے اپنے ملک کو سرو کر سکتا ہے. سو سر وی آر جسٹ موونگ ٹوورڈز دا اینڈ. آپ نے بہت سارے پازیٹیو پوائنٹس ڈسکس کیے. ایون آپ نے کچھ ایسی چیزوں کو بھی جو آج کل ڈس اپوائنٹمنٹ کا باعث ہیں ان کو بھی ایک بہتر طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستانیوں کو ہوپ دینے کی کوشش ہے کہ آپ ابھی بھی کچھ ایسا غلط نہیں ہو گیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ایز نیشن گرو نہیں کر سکتے. سو سر آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ہاؤ وی کین گرو ایز نیشن اینڈ ٹوورڈز دا اینڈ آپ کا کیا میسج ہے ٹوورڈز آل دا پاکستانیز whether it is youth, ہمارے بچے, ایون ہمارے ایلڈرز جو ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کو سرو کیا ہے. So what is your message on this special day of Pakistan? میرا اس میں لاسٹ پہ صرف اور صرف یہی اس کو میں اگر کنکلوڈ کروں تو اسپیشلی اس ڈے کی مناسبت سے تو میں جو بھی یہاں پہ پوری یوتھ ہے پورے پاکستان میں جو لوگ اس کو سن رہے ہیں تو ریکویسٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ پاکستان کو کسی ایسے کنٹریز سے کمپیریزن نہ کریں کہ جن کو بہت ساری فیسلٹیز ہیں اور ساری چیزیں ہیں. آپ پاکستان کی سوسائٹی کو انالائز تو کریں کہ اس کے بیسک ایشوز کیا ہیں اور پھر ہم کوئی بات کریں. اور اسپیشلی یوتھ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی چیز اسٹڈی کرتے ہیں ایون وہ کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ تھیورسٹ ہے, ایون وہ کوئی فلاسفر ہے, ایون کچھ بھی ہے, ایون پاکستان کی ہسٹری کو کچھ بھی, آپ ساری چیزوں کو اسٹڈی کر کے آپ ایک اپنے پوائنٹ پہ اس کو لے کر آئیں اور کنکلوڈ کریں اپنے ریمارکس کے ساتھ. تو آپ کی جو انٹلیکٹ ہے اس کے, آپ کی جو بات ہے اس کے اندر آپ کا اپنا انٹلیکٹ شامل ہونا چاہیے. تو اس کے بعد میں بس اپنی یوتھ کو, اپنے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو جو بھی سن رہے ہیں ان سے صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں. ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سکسیسفل ہو جائیں گے یا اس لیول پہ پہنچ جائیں گے تب ہم جو ہے وہ سرو کریں گے یا فلانے بندے کی ہیلپ کریں گے یا اس طرح کریں. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف اور صرف اپنے لیول پہ صرف ایک ایون کہ ایک گندم کے دانے کے برابر بھی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ وہ کر دیں. تو آئی تھنک یہ سوسائٹی بیٹر ہو جائے گی. کہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایز اے پاکستانی کسی ایک بچے کی ایجوکیشن کا ایشو سالو کرتا ہوں تو وہ پورے ورلڈ کی لٹریسی ریٹ کو میں بہتر کر رہا ہوں. اگر میں اسی طرح کسی ایک گھر کی پاورٹی کو بہتر کرتا ہوں تو میں پورے ورلڈ کے اندر پاورٹی ریشو کو بہتر کرنے کی کوشش کر. تو میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہی کہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف اپنی سوسائٹی کو پے بیک لازمی کریں. آپ جس بھی لیول پہ ہیں, جس بھی پوائنٹ پہ ہیں, یہ جو عمل ہے نا اپنے لوگوں کو, اپنے کسی کو ہنس کے آپ صرف بات بھی کر لینا تو یہ سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. آپ اپنی جیب سے کچھ بھی نہ نکال کے دیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ اس ورسٹ جو سچویشن ہے اس میں اتنے کرائسس ہیں کہ ایون کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں, واقعی پریشان. آپ صرف اور صرف کچھ نہ کریں, آپ اپنی پریشانی ایک دفعہ سائڈ پہ ہنس کے کسی دوسرے صرف ہنس کے بات کریں, اس کی ایک دفعہ دو بات صرف سن لیں تو وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ آپ کی مینٹل جو اسٹیٹ ہے وہ بہت. تو لاسٹ میں اس کو کنکلوڈ یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک 1% ایشوز ہیں جس کو بیس بنا کر 99% ایشوز پہ حاوی کر دیا جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کا جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک جو یوتھ ہے اس کو مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو میرا سب سے یہی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز آپ اپنے اینڈ پہ اپنی سوسائٹی کو کسی بھی لیول تک جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پے بیک لازمی کریں. آپ کسی ایک بچے کی ایجوکیشن کو ٹھیک کر دیں, اگر آپ کسی گھر کی اکنامک کرائسس کو ٹھیک کر دیں, کسی کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے کر آ جائیں, اور اس کے علاوہ کسی سے ایک اچھے طریقے سے بات کر لیں تو یہ بھی میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے. ایون کہ آپ جو سروسز لے رہے ہیں اس میں آپ صرف تھینک یو کا ورڈ اڈاپٹ کر لیں, آپ پلیز کا ورڈ اڈاپٹ کر لیں, آپ سوری کا ورڈ اڈاپٹ کر لیں تو بہت ساری چیزیں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں ایز اے پاکستانی, میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ
میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں ایز اے ڈیولپمنٹ پروفیشنل، اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں ایک یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. تو آئی تھنک جو ہے وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ایوری تھنگ ول بی فائن اینڈ وی ول بی دا ہیپیسٹ نیشن ان دا ورلڈ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اے اسکوائر کے پلیٹ فارم کو ٹائم دیا اور اتنی انسائٹ فل ڈسکشن کی. سو پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ایک ایسی نیشن بنائیں جہاں پر کسی خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.